गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पंजाब असेंबली की तहलील और मुल्क में जल्द आम इंतखाबात के इनेकाद का तहरीक इंसाफ का मंसूबा फिल वक्त लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई पर अटका हुआ है। जुमे के रोज लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किए जाने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। समाअत के इख्तिताम पर लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बहाल करते हुए उन्हें एतमाद का वोट लेने का हुक्म दिया और उनसे 11 जनवरी तक असेंबली तहलील ना करने की हल्फिया यकीन दहानी भी हासिल की। इस समाअत में मजीद क्या हुआ और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इस पर हम एक नजर डालते हैं। जस्टिस आबिद ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि बरतरफी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें तो क्या परवेज़ इलाही असेंबली फौरी तहलील करेंगे? क्या आप तहरीरी यकीन दहानी जमा करवा सकते हैं? जस्टिस आसिफ ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर के हुक्म पर अमल दरामद किए बगैर आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते। चौधरी परवेज़ इलाही अदालत में हाजिर हुए, जहां उन्होंने तहरीरी बयान जमा कराया जिसमें यकीन दहानी कराई गई कि अगर अदालत मुझे ओहदे पर बहाल करती है तो मैं असेंबली तहलील नहीं करूंगा। अदालत ने समाअत के इख्तिताम पर हुक्म दिया कि अदालत का यह हुक्म चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने से नहीं रोकता। लाहौर हाई कोर्ट का यह हुक्म अगरचे वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों के लिए फेस सेविंग का सामान तो नजर आ रहा है, मगर वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले और परवेज़ इलाही को अबूरी तौर पर बहाल करने का नोटिस ले लें। जरा देखिए, कभी ऐसे नहीं होता कि आप इंटरिम रिलीफ की शक्ल में जो है वो अल्टीमेट रिलीफ दे दें। हाई कोर्ट ने अगर इनको इंटरिम रिलीफ देना था तो इंटरिम रिलीफ में आर्टिकल 133 मौजूद है। आप इसको डे टू डे जो अफेयर्स हैं उन तक जो है इनको महदूद करके को अलाउ कर दें। हम ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, सो मोटो नोटिस दें और पंजाब को इस मुआशी और इस करप्शन की तबाही से जो है वो बचाएं। जो कल का फैसला है उसमें हम समझते हैं कि फिलहाल और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। हम इस फैसले को किसी कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। जबकि इमरान खान साहब को अभी भी लग रहा है कि इलेक्शन शायद मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करवाने जा रही है। जब 2 असेंबलियां टूटेंगी तो इंतखाबात करवाना ही पड़ेंगे। असेंबली तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए तो फिर हमें भी फर्क नहीं पड़ता। हमने फौरी तौर पर असेंबली इसलिए तहलील नहीं की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। 11 जनवरी से पहले इत्तेमाद का वोट ले लेंगे। हमें कोई शक नहीं कि परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ देंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। इमरान खान तो मार्च या अप्रैल में इलेक्शन देख रहे हैं, मगर हुकूमत का अभी भी ये दावा है कि ये ऐसा नहीं होने वाला। लेट्स वॉच द इंटीरियर मिनिस्टर। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे। असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। जो तुमने धौंस और जो तुमने ब्लैकमेलिंग का रवैया अपनाया हुआ था उसमें तुम बुरी तरह से नाकाम हो चुके हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से ये इलेक्शन लड़ेगी। पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे। अब ये 2 मुख्तलिफ आ रहा है, बिल्कुल आप समझे पोल्स ऑपोजिट 2 मुख्तलिफ राय हैं। वफाकी हुकूमत कुछ और कहती है, खान साहब कुछ और कह रहे हैं और अब ये मामला जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले डिफेंस मिनिस्टर को भी देखा, खींच के 7-8 महीने तक तो आ ही गया है। आगे क्या होने जा रहा है? बार बार पेशकश होती है खान साहब को कि असेंबलीज में वापस आ जाएं। एक बार फिर पीएमएलएन के सीनियर लीडर ख्वाजा साद रफीक ने यही पेशकश की है। कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है। असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला। असेंबली रहेगी, काम करेगी। मैं आज भी ये कहूंगा आप कौमी असेंबली में वापस आओ, वहां आके डायलॉग करो, वहां आके इख्तलाफ करो। नेशनल असेंबली इस काम के लिए बनी। खबर यह है कि पीटीआई ने बहरहाल अब फैसला कर लिया है। 100 के करीब मेंबर्स उनके पास इस वक्त ऐसे हैं जो उनको पूरा यकीन है कि कौमी असेंबली जाएंगे और जाकर स्पीकर के सामने खड़े होकर इस्तीफे दे देंगे। ये कल होता है, परसों होता है, किस दिन होता है, कहा यह जा रहा है इन्हीं दिनों के दौरान ये मामला होने वाला है। जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब को।
اس ہفتے دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں. تاریخ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اسپیکر پھر غائب ہو جائے گا. اب ہم چپ چپیتے اسمبلی جا بڑھیں گے اور ان کو کہیں گے سارے آ گئے ہیں, آپ نے جو اس سے ہمارے استعفے لینے ہینڈ ریٹن وہ بھی لے اور آپ الیکشن کروائیں. نہ وہ ٹائم دے رہے ہیں نہ وہ ہمارے استعفے قبول کر رہے ہیں. یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, استعفے ہمارے قبول ہونے چاہیے اور پورے پاکستان کے اندر آپ الیکشن کروائیں. تو کیا اس معاملے کا حل عوام نے دینا ہے؟ کیا ایک ریفرینڈم کروا لیا جائے کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کیا کہا کہ کیا پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, کب ہونے چاہیے, ذرا دیکھیے. پاکستان کی جو حالات ہے نا اس کے مطابق انتخابات اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. قبل از وقت انتخابات اگر ہوں گے تو کے پی کے میں ہوں گے, جا کر اسمبلیاں تحلیل کرتے یا وہاں پہ ہوں گے تو دو بار تو انتخابات نہیں ہوتے. اپنے وقت میں کریں بس, ٹھیک ہے, مقابلہ کریں. الیکشن جو اپنی ڈیٹ ہے نا اس ڈیٹ پہ ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے, عوام کے لیے بہتر ہے. عوام کو ایک سائڈ پہ کر دیں آپ. انتخابات اپنے وقت پہ ہونے چاہیے جو یہ کرنٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. انتخابات ضرور ہونے چاہیے مگر انتخابات صحیح ہونے. انتخابات کا ان کا مطالبہ صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح ہو تو پھر ساری دنیا صحیح ہے. ایک مینڈیٹ ہے حکومت کا, وہ اپنا پورا کرے گی, اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ اتنے پاپولر ہیں, عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ موسٹ ویلکم آئیں اور وزیر اعظم پاکستان بنے. الیکشن ہو جائیں گے نا, اس سے یہ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ کون سی پارٹی اسٹرانگ ہے. ملک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق تو فوری نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ملک کی جو اکانومی ہے, ملک کے جو حالات بہت خراب ہو رہے ہیں تو اس کے فوری ہو بھی گئے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہے. الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس میں عوام انٹرسٹڈ نہیں ہے. عوام کو چاہیے کوئی ایسا یہاں پہ حکمران ہے جو کہ انفلیشن کو کم کرے, مہنگائی کو کم کرے. اگر وقت پہ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو, نئے آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈیز دے لوگوں کو اور عوام کے لیے بہتر ہو. یہ سب حالات جو ہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن فل فور دین اینڈ دیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جلدی ہوں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے, پورے شہر کو اس کا فائدہ ہوگا اور پورے ملک کو اس کا فائدہ ہوگا. لوگوں کی آپ نے آرا سن لی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ عامر زیاد صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. عامر زیاد صاحب, الیکشن کے لیے خان صاحب تو جو طریقہ کار استعمال کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں, لیکن اگر الیکشن وقت پہ بھی ہو جائیں, جس سے صدر صاحب نے کہا کہ فکر تو اب یہ کرنی چاہیے کہ وقت پر ہی ہو جائے الیکشن, یہ کیا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں, ایک تو آپ نے بالکل درست کہا کہ عمران خان نے جو ان کا امکان میں تھا انہوں نے کہتے ہیں جلسے جلوس کر لیے, لانگ مارچ کر لیا, انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کر لی, لیکن اس میں بہت سارے جو ان کے ناقدین ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ عمران خان ناکام ہو گئے. لیکن میرا ایک اور سوال ہے کہ عمران خان نے ایک اور جو کام کیا, یقیناً وہ اپنے یہ اہداف حاصل نہیں کر سکے کہ فوری انتخابات کا, انہوں نے دو کام کیے. ایک تو اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھا اور دوسرا حکومت کو بدستور دباؤ میں رکھا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھنا ہوگا کہ جہاں عمران خان ناکام ہوئے وہاں حکومت وقت بھی ناکام ہوئے. یقیناً حکومت بعد میں کامیاب ہوئی کہ کرپشن کیسز مینیج ہو گئے, ان کا آرمی چیف انہوں نے تعینات کر دیا اپنی مرضی سے, لیکن جس چیز میں وہ ناکام ہوئے وہ یہ کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہ ہوئے. نہ مہنگائی کم ہوئی, نہ ان سے معیشت سنبھلی, اور اس کے نتیجے میں ان کو قیمت جو چکانی پڑ سکتی ہوئی کہ اگلے انتخابات میں لوگ ان کے جو بقول لوگوں کے ناقص کارکردگی ہے اس کی وجہ سے ان کو ووٹ نہ دیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سوال یہ نہیں ہے کہ جی پی ڈی ایم ناکام ہو رہی ہے, عمران خان ناکام ہو رہا ہے. اتنی گمبھیر صورتحال ہے فریہ صاحبہ کہ پورا ریاست, پورا ملک, ہم اور آپ سب ناکام ہو رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو سیاسی قائدین ہیں یہ کوئی ایسی روڈ میپ دینے میں ناکام ہوئے ہیں کہ جس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے اور اس کے بعد جو ہے معاشی ترقی کی طرف یا معیشت کو بحال کرنے کی طرف بڑھ سکیں. یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے, اور اس کی جتنی یہ لڑائی طویل ہوگی, طوالت پکڑے گی, اس میں آپ دیکھیے گا کہ نقصان جو ہے ریاست کو ہو رہا ہوگا. اس میں سب سے زیادہ فکر کی بات ظاہر ہے کہ جو ایک عام پاکستانی ہے, مڈل کلاس کا ہو, لوور مڈل کلاس کا ہو, ورکر ہو, اس کی بھی ہے, اور جو ہمارے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کو بھی تشویش ہے. لیکن ہم سب کی جو معلومات ہیں وہ غالباً اتنی نہیں ہیں جتنی ہمارے اداروں کی ہیں. یعنی کہ اداروں سے مراد میری آرم فورسز آف پاکستان ہے. انہیں اس بات کا پوری طرح ادراک ہونا چاہیے کہ ریاست جو ہے تو بہت مشکل میں ہے, اور اس کو نکالنے کی اگر سبیل نہیں کی گئی فوری طور پہ تو ہم لوگ مزید ایک بحران میں چلے جائیں گے. اور اگر آپ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ جی سیاستدان مل بیٹھیں گے, اس کے بعد عامر زیاد صاحب اگر اجازت دیں ہمیں بیسٹ اعتزاز احسن جوائن کریں. تھینک یو سو مچ اعتزاز صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. اعتزاز صاحب, لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بحال کرتے ہیں, لیکن وفاقی حکومت نے پریس کانفرنس بھی کی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی وہ اپیل کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے یا پھر اس معاملے پر سپریم کورٹ میں اپیل بنتی ہے؟ یہ فیصلہ تو اس
یہ ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ بائی کنسینٹ آف آل پارٹیز کنسینسول آرڈر ہے. اس کو کرنا چاہیے تھا نون لیگ کو اس وقت جب یہ پاس ہو رہا تھا. انہوں نے ود دی کنسینٹ آف پرویز چیف منسٹر پرویز الہی یہ پاس کیا ہے کہ وہ ان کی طرف سے اپنی خود ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں والنٹیرلی انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ میں ڈیزالو نہیں کروں گا. حالانکہ یہ بات ویسے غلط ہے. اصولی طور پہ آپ اپنے یو کانٹ کانٹریکٹ آؤٹ آف یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور ڈیوٹیز رسپانسبلٹی. یہ رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے چیف منسٹر پنجاب کا کہ وہ جب چاہے اسمبلی ڈیزالو کرے. یہ اس رائٹ کو بائی کنسینٹ بھی وہ سرنڈر نہیں کر سکتا اور بائی کنسینٹ بھی عدالت یوزرپ نہیں کر سکتی. تو اس حد بات درست ہے. نون کی اور اپوزیشن کی بات صحیح ہے کہ وہ یہ انڈرٹیکنگ دی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بیسک بنیادی طور پہ وہ چاہتے ہیں یہ معاملہ ڈیلے ہو. یہ پی ڈی ایم والوں کی سوچ اور نون کی یہ سوچ ہوگی کہ یہ ڈیلے ہو اور ڈیلے ہوتا جائے اور ہم حکومت کرتے رہیں کیونکہ اگر اس کو پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پرویز الہی کسی اسٹیج پہ تو پھر سرحد کی وہ کے پی کی اسمبلی تو ڈیزالو کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ایسی اپوزیشن نہیں ہے. اگر یہ نہ لی ہوتی انڈرٹیکنگ کورٹ نے تو پھر چودھری صاحب باہر آ کے اسمبلی کو توڑ سکتے تھے. پھر اس وقت تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر انڈرٹیکنگ نہ دی ہوتی تو شاید جو عدالت ہے وہ ان سے پرویز الہی سے ذرا ایک لحاظ سے سمجھ لیجیے ناراض ہی رہتی اور وہ شاید اسٹے آرڈر ویسے کر دیتی رائٹ آف ٹو. وہ بھی غلط ہوتا. یو کان اسٹرپ کانسٹیٹیوشنل آفس بیئرر آف ہز کانسٹیٹیوشنل رائٹ as long as he enjoys the constitutional office. Right. Free zone میں اس وقت اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ اسمبلی کا اور الیکشن کا جنرل الیکشن کا چلا جائے. اعتزاز صاحب آج ایک اور بات بھی ہوئی. اعظم سواتی صاحب نے سینیٹر اعظم سواتی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا, ہینڈ ریٹن یہ خط ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی عدالت پر اعتماد نہیں, میرا کیس کسی دوسری عدالت کو منتقل کیا جائے. غالباً پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کے بارے میں بات کی. سوال یہ ہے کہ کیا ایسا خط تحریر کیا جا سکتا ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے, اور کیا قانونی طور پر ہائی کورٹ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے؟ بالکل قانونی حیثیت ہے اور بالکل عدالت کنسیڈر کر سکتی ہے. عدالت اس کو ریجیکٹ کر دے تو اور بات ہے, کیونکہ عموماً ججز سمجھتے ہیں کہ ان میں تعصب کی بات کی کوئی خامی نہیں ہے اور کسی قسم کا ان میں تعصب نہیں ہے. وہ خود یہ سمجھتے ہیں, خود ان کی لکھی ہوئی ہے کہ جج میں تعصب نہیں ہوتا سپیریئر کورٹ کے جج میں, اور سپیریئر کورٹ کا جج جو ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ نیک نیتی سے کرتا ہے کیونکہ وہ سپیریئر کورٹ کا جج ہے. یہ محمد اکرم شیخ کا کیس ہے 1968 کا 1988 کا 88 اور 89 کا. اس میں یہ سپریم کورٹ نے پرنسپل دیا ہوا ہے کہ اٹ از فار دا کورٹ جج ٹو ڈیسائڈ ویدر ہی از بائسڈ اور ناٹ. حالانکہ یہ بھی غلط طریقہ ہے اور ہماری عدالت نے یہ سمجھا ہوا ہے اس کو درست, اور جج کو آپ باعث پہ چیلنج نہیں کر سکتے, جبکہ دنیا ساری میں باعث کو پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اور سواتی کا اگر یہ امپریشن ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں امپریشن اس کو ہی نہیں ہوگا, ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ساری دنیا سب کے سامنے زیادتی ہو رہی ہے. اور دس از دی کائنڈ آف کیس ان وچ courts should intervene and take up the matter.
ہوئی ہے اور اس پہ اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے کہ ایک تھانے میں ایک یہ چیز کو تو کورٹس کو بالکل پنش کرنا چاہیے کہ جو جرم ایک ہے صحیح ہے یا غلط ہے الزام، تو جرم ایک ہے اور 200 تھانوں میں اس پہ کیس کیا جا رہا ہے. میں نے اگلے دن ایک چینل میں کہا، میں نے کہا میرے پہ جرم ایک لگائے اور 20 تھانوں سے مجھے ہر جگہ جا کے ضمانت لینی پڑے، اور جہاں میں ضمانت لے لوں وہ عدالت دے تو ہی کسی اور تھانے کی پولیس دوسرے صوبے سے آ کے آخرکار کوئٹہ سے اس کو لے آئے ہیں، بلوچستان بھی ہے، سندھ بھی ہے، اب اس کو کسی اور یہ صوبوں میں بھگاتے پھرے، اور وہ 75 سال کا ایک آدمی ہے، بیمار ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، یہ تو ہمیں شرم آنی چاہیے. اعتزاز احسن صاحب، کیا یہ جیسے کہ تاثر حکومت کی طرف سے دیا گیا، پھر آج صدر صاحب نے بھی بات کی، کیا اپنے وقت کے بعد الیکشن اور مزید ڈیلے کیے جا سکتے ہیں، مطلب وقت پہ بھی نہ ہوں اور پھر پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن مل جائے؟ کیا قانونی طور پر ایسا ہو سکتا ہے؟ قانون ایسا ہے، اس قانون میں یہ پروویژن ہے کہ جہاں ایمرجنسی لگی ہو پہلے ایمرجنسی لگائیں، ایمرجنسی موو کرائیں فرام بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ، اور پھر وہ شروع ہو جائے تو پھر وہ اس کے بعد فار certain reasons which are provided in the constitution وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ یہ کورٹ بالکل ہماری کورٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے، ایسی پریکٹس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ کیونکہ پریکٹس ایسی ہے جس میں کہ آپ ڈیموکریسی کو سبورٹ کر رہے ہیں، تو ڈیموکریٹک وے آف ایکسٹینڈنگ دا لائف آف دی، نہیں وہ بڑی ایمرجنسی ہو، ایسی ایمرجنسی ہو کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے اپنی ڈے وہ ایڈمٹ کرے کہ اتنی ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ ہمیں 1 سال بڑھانا چاہیے اور الیکشن نہیں کرانے چاہیے، تو گورنمنٹ کو جو اپلیکیشن دیتی ہے یہ تو اس کے خلاف سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ وہ گورنمنٹ فیلئر اینڈ دی گورنمنٹ شوڈ بی ڈیزالوڈ اینڈ دی اسمبلی شوڈ بی ڈیزالوڈ. وہ تو اس کی درخواست جس دن دے یہ اس قسم کا موشن موو کرے اسمبلی میں، اس دن وہ گورنمنٹ اور اسمبلی ڈیزالو ہو جانی چاہیے. اعتزاز احسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. صداقت عباسی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کرے ہیں. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ، لیکن ذرا صدر صاحب کا پہلے ہم اسٹیٹمنٹ دیکھ بھی لیتے ہیں. صدر صاحب نے جب آج بات چیت کی اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ ہیڈ لائنز کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، ہم اس کے پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. اینڈ دین جو آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ متنازع حیثیت اختیار کرائے، صدر عارف علوی کے دفتر نے ان کے اس بیان کی تردید بھی کی ہے. صدر عارف علوی کے اس بیان کے مطابق انہوں نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی تھی، لیکن کیونکہ اب وہ تردید آئی ہے تو وہ صحافی ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی تھی. جو منسوب کیا گیا بیان، اس میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ مسلح افواج کی غیر جانبداری پر بات کی جاتی ہے. اگر فوج نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ سیاستدان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. سیاستدان ایسے حالات پیدا کرنے کہ جن میں آپ کو فوج کی طرف نہ بھاگنا پڑے. اور خاص طور پر انہیں یہ بات جو کہ بہت زیادہ آپ سمجھے کہ کنٹروورشل ہوا، وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی سینٹ اور انتخابات میں مدد کی. ان کو عمران خان کو پریشان ہونا چاہیے کہ الیکشن اکتوبر میں بھی ہوں گے یا نہیں. سو یہ بیان اب وہاں سے تردید تو آ گئی ہے صداقت عباسی صاحب ایوان صدر سے، لیکن مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر صاحب کچھ ایسے بیان دیتے ہیں جو کہ آپ کی پارٹی پالیسی کے ساتھ نہیں ہوتے. تو ہم سمجھیں کہ ایک ٹرولی انڈیپینڈنٹ صدر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں پریزیڈنٹ عارف علوی، اور آپ کی جماعت سے وہ ڈسٹنسڈ ہیں اس وقت. جی فریہ صاحبہ بہت شکریہ، معذرت میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا. دیکھیں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ صدر صاحب کی پوزیشن تو نیوٹرل ہوتی ہے اور وہ ہیں غیر جانبدار، ان کا عہدہ اس طرح کا ہے اور وہ ظاہر ہے اپنے عہدے کے حساب سے کبھی بات کرتے بھی ہیں. لیکن جو میڈیا کا ایک خاص سیکشن ہمارے ساتھ، خاص کر رجیم چینج کی ساری اس گیم کے بعد سے جو ہمارے ساتھ انہوں نے حشر کیا ہوا ہے، اس میں بڑی واضح ہے کہ وہ ہماری باتوں کو ٹویسٹ کر کے اپنی مطلب کا نیریٹو نکالتے ہیں. اور بار دفعہ یہ سارا میڈیا تو ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، میں نے سیکشن کا ہے، میں یوز دا ورڈ سیکشن آف
میڈیا، تو وہ پھر کچھ میڈیا پہ بھی کچھ اتنی سختی رہی ہے کہ جو بھی ہمارے فیور میں بولتا تھا اس کے اوپر پرچے ہو جاتے تھے، اس کو دباؤ ہوتا تھا، اس کی نوکریاں جاتی تھی. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے، اگر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کوئی بات کی ہے تو وہ موجود ہیں، اور وہ اپنی بات کی تردید کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات چلی گئی ہے. اور ہمارا بڑا واضح موقف ہے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں. جو ہمارا موقف تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح بتایا ان کے بارے میں کہ ان کا بڑا ایک شکوک سے بھرا ہوا اور تنازعات سے بھرا ہوا دور گزرا. آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے سب کی توقع یہی ہے کہ یہ جو بٹ صدر صاحب اس بات سے ایگری نہیں کرتے. صدر صاحب نے تو یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں جنرل باجوہ. دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں اگر صدر صاحب اس بات پہ متفق ہوتے تو پھر تو میں ان کی بات کو دفاع کرتا، لیکن ترجمان نے ان کی بات واضح کر دی کہ ان کی بات کو جس طرح وہ کہی گئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا. تو وی ٹیک اٹ ایز اٹ از. سو آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ کی کبھی مدد نہیں کی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں وہ ایک تاریخ ہے، اور جنرل باجوہ صاحب نے اگر کوئی کسی وقت مدد کی ہے بطور ایک ادارے کے، تو جو کچھ انہوں نے آخری 9 مہینے 8 مہینے کیا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہم نے جو تاریخ دیکھی ہے اس میں اتنا خوفناک رول پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں اور اداروں کے درمیان جو ایک عدم اعتماد ان کی وجہ سے پیدا ہوا، میرا خیال ہے کوئی بھی آدمی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اور جنرل باجوہ کا جو دور ہے وہ تنازعات سے بھرا ہوا اسی لیے ہے کہ جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہوا، جو کچھ پولیٹیکل پارٹی ہماری کے ساتھ ہوا، جس طرح ملک کے ساتھ ایک چلتا ہوا ملک، گرو کرتا ہوا ملک، ترقی کرتا ہوا ملک، اس کے سارے معاشی اشاریے آج بھی وہ لوگ ان کو مثبت سمجھتے ہیں، ان سب کو نیچے کیا. اور جو کرپشن کے حوالے سے ان کا جو کردار رہا، کرپشن کیسز کے حوالے سے اور NRO کے حوالے سے، میرا خیال ہے ہم بڑا اس کو اوپنلی بات کرتے ہیں، اور ہمارے لیڈر سے لے کے ہم تک ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا بڑا کلیئر ہے، سامنے آ گیا ہے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب بھی جلدی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بہت ساری ہم امید کریں انسائٹ انفارمیشن ہمیں دیں گے. لیکن عامر ضیاء صاحب اگر آپ باہر ذرا ایک ہمیں ایریل ویو لیں سارے عرصے میں ہوا کیا، اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک سیکشن خوش تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے، دوسرا سیکشن ناراض تھا، اور پھر وہی سیکشن جو خوش تھا وہ ناخوش ہو گیا، اور جو ناخوش تھا وہ خوش ہو گیا. اس کی کوئی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں تک ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اور پھر جب پورے معاملے کو دیکھیں تو پھر ہم کیا اس کو ایک کنٹروورشل دور کہہ سکتے ہیں؟ وہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. میں آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب بھی ہے کہ یقیناً دیکھیں ہماری جو ملکی سیاست ہے اور ملکی کے جو بھی ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. اس وقت ہماری ہر سیاسی قوت کی یہ کوشش ہے، یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہاتھ ہو ان کے سر پر ہو. اچھا، ایک دور تھا جب آپ یاد کریں کہ PTI اور فوج جو تھے وہ ایک صفحے پہ ہوا کرتے تھے اور بڑا فخریہ کہتے تھے، اور بہت سارے پاکستانی اور تجزیہ کار سمجھتے تھے کہ بڑی مثبت بات ہے، کیونکہ سول اور فوجی قیادت کو مل کے ساتھ چلنا چاہیے اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. اب اس میں یقیناً کہ عمران خان کی مدد جنرل باجوہ نے یا اس ادارے نے کی. اچھا، اسی طرح جو ہے کہ عمران صاحب پورا بھروسہ کرتے تھے ان پہ. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر ایک وہ دور، سنہرا جو دور تھا جب ختم ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ چیزوں پہ عمران خان کو یہ محسوس ہوا کہ جنرل باجوہ نے انہیں مایوس کیا، یا جو ان کی توقعات تھی اس پہ پورے نہیں ہوتے. اسی طرح جنرل باجوہ صاحب کو اس بات کا ہوگا کہ جی عمران خان سے میں جو توقع کر رہا تھا ان چیزوں کے اوپر، تو وہاں پر ان کو مایوسی ہوئی. تو اس باہمی مایوسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ راستے جدا ہو گئے. اور پھر یہ بات ہوئی کہ جناب جس طرح سے بطور ہمارے PDM کے لوگ کہتے ہیں جی PTI کی مدد کی، تو اسی طرح پھر جنرل باجوہ صاحب نے PDM کی یا نون لیگ کی مدد کی. بلکہ وہ سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا جب نواز شریف صاحب جیل سے باہر نکلے. دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کنوکٹڈ شخص ہو اس کو جناب بیرون ملک جانے کی اجازت ملے. علاج معالجے کی بالکل ملتی ہے لیکن بیرون ملک جانے کی نہیں ملتی، تو لیکن ملی. تم نے دیکھا کہ پھر چیزیں جو تھیں وہ بڑا گنجلک ہو گئی. اور وہ احتساب کا جو پورا پروسیس تھا کہ آپ دیکھیں یہ جو اینٹی کرپشن کا نیریٹو ہے نا، یہ آپ یاد کریں فریہ، آپ نے بھی بڑا کور کیا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں اس کو آرٹیکولیٹ کیا گیا. تو ان کا ایک فلسفہ یا ان کا ایک تھیوری یہ تھی کہ جی اگر ہمیں کرپشن کو ہم دور کریں گے تو ہم کرائم اور دہشت گردی دونوں پہ قابو پانے میں ہماری مدد ملے گی. معاشی دہشت گردی کا نام دیا گیا اس کو اس زمانے میں. اس کو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنی فوج کے اندر بھی انہوں نے احتساب کیا اور اس کو آگے بھی بڑھایا.
اچھا جب راحیل شریف صاحب نے چھوڑا تو پاکستان فوج جو تھی مقبولیت کے عروج پہ تھی، اور باجوہ صاحب نے شروع کے دنوں میں اس مومنٹم کو برقرار رکھا، پیناما کیس ہوا اور باجوہ صاحب نے وہی کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا کہ جی کرپشن کا، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے کرپشن میں ملوث ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر کہیں پہ وہ پلاٹ لوز کر گئے جو ان کا آخری دور تھا. مطلب اگر آپ پہلے 4 سال ایک رکھیں اور آخری 2 سال ایک طرف رکھیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو محسوس یہ ہوا، جو بہت سارے عام پاکستانی تھے، حتیٰ کہ بہت سارے صحافی بھی تھے، انہیں محسوس ہوا کہ جنرل باجوہ صاحب اپنے اینٹی کرپشن نیریٹو سے پیچھے رائٹ. اگر اجازت ہے ملک احمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ ملک احمد خان صاحب. وی آر ریئلی ہیپی ٹو ہیو یو آن آر شو، کیونکہ آپ بڑے عرصے بعد پروگرامز میں آئے. تھوڑا 8 بجے میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، کافی انسائڈ انفارمیشن آپ دے رہے تھے، سو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. کیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اگر ذرا ہمیں یہ بتائیں. جی فریہ، سوری میں آپ کا سوال صحیح سن نہیں پایا. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس سارے جو ابھی ہمیں ضیاء صاحب نے کور کیا، ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری بات چیت میں بھی آ گئی، اس پہ شکوے شکایت بھی ہوئے. پہلے دور میں ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ناراض تھی، پھر اب پی ٹی آئی ناراض ہے. تو ایسے میں اب جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے یا نئے آرمی چیف کے انڈر کیا سوچ رہی ہوگی اس وقت اسٹیبلشمنٹ؟ جی فریہ دیکھیں، میں تو 2 باتیں آپ سے کہہ سکتا ہوں. نمبر 1 کہ عمران خان اور ان کی پوری پارٹی، دیکھیں نا ان کی پوری پوزیشن کیا تھی پچھلے 3.5 سال 2018 سے لے کے آنورڈز. وہ ایک پیج کی سٹوری، اور اس سے پہلے ایک پیج کی سٹوری سے پہلے جب ان کی حکومت بن رہی تھی اس وقت کے ایونٹس کو آپ دیکھ لیں. یعنی میں تو کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن واقعات تو غلط نہیں کہہ سکتے. تو این بلاک، وہ جنوبی پنجاب محاذ کا قائم ہونا، پھر جہانگیر خان ترین کے ساتھی آن ریکارڈ آئے ہیں، اس محاذ کی حقیقت حال انہوں نے بیان کی ہے. پھر نیب کے اس ادارے کا جو استعمال کیا گیا جھوٹے مقدمے، بے بنیاد جھوٹے مقدمے، میں اس کی پولیٹیکل کریکٹنس مانگتا ہوں. میں یہ مانگتا ہوں کہ ایک آپ نے ٹوٹل جو ایک فالس ایک پوزیشن کریٹ کی اور لوگوں کو پکڑ کے شور مچا دیا کہ کرپشن کے بڑے بڑے مقدمے، ان کرپشن کے مقدموں میں سے نکلا کیا؟ یعنی کسی کورٹ کا ایک کورٹ کا ٹیسٹ بھی جس میں کسی بھی عدالت کے اندر مقدمہ گیا ہے، نہ کہیں پر کوئی شہادت آئی ہے، نہ کہیں پر کوئی کنوکشن آئی ہے. 3.5 سال پروسیکیوشن پہ آپ کا ٹوٹل کنٹرول تھا. پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں احتساب کا وزیر پہلی بار لگایا گیا شہزاد اکبر کو، اور شہزاد اکبر جو تھے وہ بیٹھ کے 7 to 11 آن ڈفرنٹ ٹاک شوز، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، وہ ایک فالس کریٹڈ سٹوری اور پھر میڈیا ٹرائل اور اس کے بعد پھر ایک پوری لائن لگتی تھی. لیکن جب کورٹس کے اندر وہ معاملات گئے، میں ایک کیس پہ گن سکتا ہوں. جب ہائی کورٹ کے اندر وہ کیسز آئے، جب وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے، جب وہ ڈفرنٹ ٹرائل کورٹس کے اندر گئے، کسی کے اندر ناٹ اے سنگل کیس. آپ شہباز صاحب کا لے لیں، آپ رانا ثناء اللہ خان کا لے لیں، آپ اس میں مریم بی بی کی بریت لے لیں، اس میں آپ احسن اقبال صاحب کا لے لیں، اس میں خواجہ سعد رفیق کا لے لیں، اس میں حنیف عباسی صاحب کی بریت کا کیس لے لیں، اس میں آپ یہ لے لیں خواجہ محمد آصف صاحب کا کیس لے لیں. جسٹ نیم اٹ، یو لسٹ اٹ. یہ کوئی مذاق تھا؟ آپ نے پکڑ کے، اور پھر آپ نے کیسے پکڑا؟ پھر آپ یہ خود کہہ رہے ہیں ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں تھا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اچھا ٹھیک ہے، اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی تو پھر ایک این آر او اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دیا. وہ این آر او ہمیں پتہ ہے عمران خان کے کیس میں، ان کی مس ڈیکلریشن والے معاملے میں، وہ 62(1)(f) کے، وی نو ایچ اینڈ ایوری بٹ کہ کیسے کس نے کب کس کو کیا کہا. نواز شریف صاحب کے جانے میں کوئی این آر او نہیں تھا. نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے پوری آنیسٹی کے ساتھ کچھ تفصیلات پتہ ہیں جو میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ سے شیئر کروں گا. میں کوئی اس پہ تجزیہ نہیں کروں گا. دیکھیں، جب میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کا معاملہ بنا تو وہ انڈر اریسٹ تھے، وہ اس وقت نیب کی کسٹڈی میں تھے، اور اس وقت یہ کیس بنا کہ جس کا انہوں نے مذاق اڑایا کہ پلیٹلیٹس کیسے گرتے اٹھتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس وقت ڈاکٹر شمسی کے ساتھ، وہ مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو ہم سارے تشویش میں تھے کہ ہمارے لیڈر ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ پلیٹلیٹس کے گرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر شمسی کی میں نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ انڈر لائنگ اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے، اینڈ دیٹ کوڈ بی خدا نخواستہ کوئی
ایسی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے جو انکیوریبل ہو. اس نتیجے کی بنیاد پر جب یہ معاملہ ہم کورٹ میں لے کر گئے تو لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے جا کے یہ درخواست کی کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، اور ان کی گورنمنٹ کے پاس کیونکہ ایگزٹ کنٹرول کا اختیار ان کے پاس ہے، اور سائملٹینیسلی ہم نے ان کو بھی درخواست دی. جب ان کے بورڈز بیٹھے 4 ڈاکٹر اس وقت، ان کے تب کے وزیر داخلہ تب شہزاد اکبر، اور ہماری سائڈ سے عطا جاتے تھے اور ان کے ساتھ وہ ڈاکٹر صاحب جاتے تھے جو کہ ان کا علاج کر رہے تھے. تو ہم نے اپنی وہ ساری میڈیکل رپورٹس ٹوٹل، اب یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس وقت کی کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا، تب کی کابینہ نے یہ فیصلہ لیا بیسڈ اپون دوز رپورٹس لیا کہ ان کی یہ انویسٹیگیشن ضروری ہیں. اب دیکھیں فریہ، مجھے ایک بات اور کہنے کی اجازت دیں، آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل پوزیشن، آپ کا حق ہے، آپ جو مرضی بیانیہ بنائیں، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں کہ آپ جو لوگ آپ کے موسن تھے، جن کی وجہ سے آپ ایک 31 ممبر کی پارٹی تھے ٹوٹل، اور آپ کا وہ اس وقت 30 اکتوبر کا والا وہ دا فیمس لاہور کا کنسرٹ بھی ہو چکا تھا، مینار پاکستان والا. تو 30-31 ممبر کی آپ پارٹی تھی، جن لوگوں نے 30-31 ممبر سے اٹھا کے آپ کو پورے پاکستان کے الائز آپ کی جھولی میں ڈال دیے، سارا کراچی آپ کی جھولی میں ڈال دیے. آج آپ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ریوائول آف آئی کے بیسڈ اپون دس سوشل میڈیا، جس پر لارجلی پاکستان کی عوام کا پیسہ بے دریغ فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ ارسلان خالد اور ایم او آئی، وہ کیس میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہا ہے کہ دس از اے کرمنل ایکٹ اگر آپ اس وقت کے سوشل میڈیا پر سپینٹ پیسوں کا حساب نہ مانگیں. کے پی کی گورنمنٹ پہ آپ نے 25,000 موبلائزر بھرتی کر کے سوشل میڈیا، آپ نے ان فورن ایڈڈ، وہ فورن فنڈڈ ان لوگوں کے پیسوں کے ساتھ بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ احسان جنہوں نے کیا ہے تو ان کے خلاف بات نہ کریں. جی آئی ایم ٹیلنگ یو، دیکھیں میں آپ کو سمپل بات کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں. آپ فالٹ لائنز ایکسپلائٹ کرتی ہیں. مجھے آج تو عمران بڑے پاپولر ہے نا، تو میں ڈیرنگ یو نے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں میرا اس پہ اعتراض ہے، اور میرا اعتراض صرف اس بات سے، میرا ان کے پولیٹیکل نظریہ خلاف ہو سکتے ہیں. ججز آپ کے خلاف فیصلہ دیں، آپ ججز کی فیملیز کے خلاف اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ کو، جو کہ ریاست پاکستان کے پیسے سے آپ نے کھڑا کیا یا ڈونر کے پیسے کے ساتھ آپ نے کھڑا کیا. ملک صاحب مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہہ دیں، لیکن میں کوئکلی یہ بات آپ کی افرمیشن چاہیے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب جنرل باجوہ پہ آپ کی لیڈرشپ نے اعتراض کیا تو آپ نے وہاں پہ بھی کنڈیم کیا اس بات کو، یہ بات ٹھیک ہے؟ یا روک لیں ٹھہریں. دیکھیں میری لیڈرشپ کا جنرل باجوہ پہ گجرانوالہ کا ایک جلسہ اور ایک کراچی کا، یہ 2 جلسے ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، کوٹ ان کوٹ، یہ ملک کے اندر معاشی بدحالی، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس حکومت کو لانے کے ذمہ دار آپ ہیں، اور جنرل فیض حمید کا نام لے کر انہوں نے یہ کہا. یہ ایک سیاسی بات ہے یہاں تک، لیکن اس کے بعد جو عمران نے کیا آپ دیکھیں، وہ امر بالمعروف، یہ تو پولیٹیکل ڈیفرنس، کیونکہ آپ دونوں کا پولیٹیکل ڈیفرنس ہے تو ظاہر ہے آپ ان کی بات زیادہ لگے گی، اپنی نہیں لگے گی. نہیں دیکھیں ایسا نہیں، از دس پولیٹیکل؟ پھر آپ ان کے ساتھ اس کو میری بات کی معقولیت آپ اس کے بیانیے کے اندر سے لے سکتی ہیں. میری بات کے اندر ٹھیک ہے ملک صاحب، بہت معذرت کے ساتھ مجھے بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں، اس لیے مخل ہونا پڑ رہا ہے. پہلے ہم لیٹ ہو گئے بریک پہ جانے کے پہ. ویل ٹیک اے بریک، ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. کیونکہ کچھ مہمانوں نے لیٹ جوائن کیا تو معذرت چاہتی ہوں جن کو ویٹ کرنا پڑا ہے. بٹ ملک صاحب بیک ٹو یو، یہ بتا دیں آپ پرائم منسٹر سے بھی میٹنگ کی ہے آپ نے، پی ٹی ایم سوچ کیا رہی ہے؟ الیکشن کب تک ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں الیکشنز کا ایک وقت مقرر ہے فریہ، وہ کسی کی ڈیلے والا تو یہ آپ کی کونوٹیشن ہی مجھے درست نہیں لگی. یہ بات ڈیلے نہیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن ہم آگے لے جائیں گے. صدر صاحب نے آج کہا کہ فکر کریں اکتوبر میں بھی شاید نہ ہو. نہیں دیکھیں نا، میری بات سنیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ 2000 جو اسمبلی کی مدت ہے، انلیس کہ اسمبلیز ٹوٹ جائیں تو پھر ڈیلے کی بات تو تب آئے گی نا کہ اگر ایک وقت مقرر ہوتا ہے تو اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر بات ہوگی. لیکن یہاں سوال بڑا سیدھا ہے. اگر عمران خان اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں اور پرویز الہی ان کے ساتھ ہیں تو پھر عمران کی ہدایت کے برعکس پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ میں اسمبلی کی ڈیسولوشن نہیں کروں گا.
وہ ریسٹورڈ چیف منسٹر ہیں ایز آف اٹ. مجھے ہائی کورٹ کے آرڈر پر شدید اعتراض ہے. اٹ از اے بلیٹنٹلی وائلیٹو آف کانسٹیٹیوشن. I respect the honorable high court, but I have my reservations for that short order. اس آرڈر میں انہوں نے بنیادی سوال جو 130(7) کا تھا اس کو طے نہیں کیا اور جھگڑا لے گئے کہ جی وہ اسمبلی توڑ نہیں سکتے. مان لیا. کس لیے لے گئے وہ جھگڑا اسمبلی توڑ نہیں سکتے یہ وہ خود وضاحت کریں گے. بٹ سوال یہ ہے کہ اس ساری بات میں پرویز الہی صاحب ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں. اگر عمران کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے تو پرویز الہی ڈنٹ نیڈ ٹو گیو دیٹ ایفیڈیوٹ. ان کو دینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ پرویز الہی صاحب سمپلی کہہ سکتے تھے کہ جی میں تو ڈیزالو کروں گا, آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں. بٹ یہاں پر برعکس ہے اس کے. دیکھیں ٹھیک ہے, ابھی ہمیں یہ واقعات ہیں. آپ کا اعتراض درست ہے, انہوں نے بھی یہ کہا لیگل ٹرم. ایگزیکٹلی. سو آئی کم ٹو یو صداقت واجد صاحب, کیونکہ وقت میں پھر معذرت کرتی ہوں بہت کم ہے. نون لیگ کا الزام یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک اعتماد کا ووٹ آپ کی جماعت یا کاف لیگ کی ملی بھگت سے آیا ہے. اس حوالے سے آپ نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اچھا, پہلے تو آپ نے فریہ بڑے آرام سے ملک صاحب نے جو کہا آپ نے سن لیا, چلے ان کا حق ہے. کیا کرتی ان کو مطلب یہ کہا کہ جی یہ جو نواز شریف آپ ڈنڈا اٹھا کے مجھے مارتی. اس وقت باجوہ صاحب کی سازش تھی. تو بھائی پاناما پیپرز میں انکشاف ہوا تھا اس پراپرٹی کا, جس پراپرٹی کا آپ کو ثبوت نہیں دے سکے تھے اور آپ پکڑے گئے. دوسری بات انہوں نے کی, کسی کورٹ آف لا نے سزا نہیں دی, بڑی دلیری سے کہہ گئے. حالانکہ نواز شریف صاحب جس کیس میں ضمانت میں وہ لندن بھاگ گئے, اس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے اور کرپشن کا کیس ہے, اور وہ وہی کیس ہے جس میں ان کو کورٹ نے سزا دی ہے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ جی پی ٹی آئی والے ججز کو برا بلا کہتے ہیں, ان کو ایک دم سے خیال آ گیا تو ان کو سنا دیں وہ رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں, اور وہ دھمکیاں جو آپ کے بچے بھی یہاں نہیں رہ سکیں گے نہال ہاشمی کی. تو یہ ساری باتیں آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کرپشن کا بیانیہ جھوٹا تھا. ذرا خالی شہباز صاحب کی تقریریں سنا دیں ان کو زرداری صاحب کے بارے میں, اور زرداری صاحب کی تقریریں جو نواز شریف کو کہتے تھے کہ معاشی درندہ ہے. تو بھائی آپ سارا یہ بیانیہ سچ ہے, اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 8 مہینے میں آپ کو NRO ملا ہے, ورنہ آپ تو بڑے کرپشن کے خلاف تھے. اور آپ کے 50 جو بڑے کیسز ہیں ان سب میں سے ریلیف ملا. آپ نے قانون کی جو تبدیلیاں کی وہ ایک ایک ترمیم ایک ایک کیس کو ختم کرنے کے لیے کی. تو میرے بھائی آپ اس طرح بچ نہیں سکتے یہ کہہ کے. رہی بات کہ آپ کو یہ جو آخری جو بھی آپ کا دور گزرا جس میں آپ نے یعنی ایک ٹویٹ کرنے پہ آپ دیکھیں کہ اس کی ضمانت نہیں ہو رہی اعظم سواتی کی, جبکہ شہباز شریف کا داماد جو ہے وہ بھاگے ہوئے مفرور تھے. صداقت بھائی صاحب میں نے آپ کی آواز پورے آرام سے سنی ہے. دیکھیے سب کی بات میں پورے غور و خوض سے سنوں گی. اگر عامر ضیاء صاحب سے ایک ہم اس کے اوپر ریکیپ لے لیتے ہیں. عامر ضیاء صاحب خاص طور پہ یہ تمام معاملات جہاں سے ہم نے شروع کیے تھے کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کی الزامات ہوتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, تو واقعی بھی ان کے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ نہ کسی معاملے میں آئے. میرے خیال میں یہ چوائس نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے, انہیں آنا پڑے گا, چاہے وہ مطلب سیاستدانوں کو یہ بات پسند ہو یا نہ پسند ہو. بات ہی کہ سیاستدان جو ہے وہ خود مل بیٹھ کر نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ پارلیمنٹ کے باہر مسائل کو طے کر پا رہے ہیں, اور ریاست جو ہے ملک جو ہے وہ بد سے بدتر ہو رہا ہے. معیشت آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, ایک آئینی بحران کھڑا ہوا ہے, لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں, پسماندہ ہیں. ایسی صورتحال ہے کہ لگ یہ رہا ہے خاکم بدین کی چیزیں کرمبل کر رہی ہیں. تو اس میں پھر فوج ہمیشہ آپ دیکھیں جب کوئی کرائسس ہوتا ہے, پینڈیمک آتا ہے, وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ سیلاب آتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آگے قبضہ کر لیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کر ان میں کوئی ایک میڈیٹ کروائیں, آگے کا ایک روڈ میپ دیں ایسا کہ جو ایکسیپٹیبل ہو دونوں لوگوں کو اور عوام کی امنگوں کے مطابق ہو. بات یہ کہ جو سیاست میں لوگ بات کر رہے ہیں وہ اس میں عوام کی امنگیں ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہیں. وہ پورا پی ایم ایل نون کا بیانیہ ہے, وہ مطلب کرپشن کے کیسز کو عوام کی امنگیں تو صرف ہمیں الیکشن سے پتہ چل سکتی ہیں, وہی گیج ہے, اس سے پسو پیش کرنا نہیں چاہیے. انتخابات ہی اونلی وے فارورڈ, اور جتنا اچھا جلد ہو کنسنسس کے ساتھ ہو, اور اس طرح نہ ہو کہ آدھے ملک میں ہو رہے ہیں اور آدھے میں نہیں ہو رہے. اور وہی میرے خیال میں عمران خان کی بھی خواہش ہے جو انہوں نے ڈیلے کیا اسمبلیز کو توڑنا, ان کو فال بیک ان کا. ہم ایک پھر بریک پہ جا رہے ہیں. ملک صاحب آپ سے بریک کے بعد ہم پھر پوچھتے ہیں کہ بتا دیں, کچھ تو بتا دیں, کچھ تو ذہن میں آئیڈیا ہوگا کس وقت الیکشن ہونے, کوئی تیاری شروع ہونے کا آغاز ہوا ہے یا نہیں ہوا. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ملک صاحب کچھ تو تیاری, کچھ ذہن میں آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کب الیکشنز کروانے ہیں.
اس پہ بھی روشنی ڈالیں. اور پھر آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ کی تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ڈائریکٹ بات چیت بڑی اہم جگہوں پہ ہوتی رہتی ہے، کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کہ باجوہ صاحب کی نے کہاں کہاں مدد کی ہے پی ٹی آئی کی، جنرل باجوہ نے؟ دیکھیے، ایک تو مجھے پکا پتہ ہے جو این آر او عمران خان کو دی ہے، اتنا ہی پتہ ہے، اس سے زیادہ تو نہیں پتہ جی. باقی بارکیف وہ جنرل باجوہ نے دیا. جب یہ وہ جو صادق اور امین یہ بنے ہیں، وہ ایک ہی این آر او ہے جنرل باجوہ نے دی ہے. یہ صداقت اور امانت بھی جنرل باجوہ کی دی ہوئی ہے، اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا. جتنا میں کہہ سکتا ہوں میں نے آپ سے کہہ دیا. اور اگر عمران صاحب اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں تو پبلکلی آ کے کریں اور آن اوتھ کریں. ہم وہ کردار بھی بتا سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ مہربانی ان پر ہوئی تھی. بٹ اینی ویز لیونگ دیٹ اسائڈ، بتا دیں آج. صداقت بھائی، میں 6 ماہ پہلے آپ کے ساتھ ایک ٹاک شو پہ آیا تھا. آپ میرے بڑے محترم بھائی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے تعلیم کے ساتھ بھی منسلک ہیں. تو میں آپ کو جہاں چھوڑ کے گیا تھا ابھی تک وہیں کھڑے. میرا خیال تھا کہ وہ ٹی ڈی کے کیسٹس کا دور نکل گیا، آپ بالکل فکسیٹڈ ہیں، وہاں سے آگے گئے ہی نہیں. آپ نے تو اس کے بعد دیکھے نا، ہمارے کھاتے میں تو آپ جو ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہی ڈالتے ہیں. آپ ذرا اپنے جرائم کی فہرست دیکھیں. آپ نے پاکستان کی ریاست کو بھی داغدار کیا ہے، آپ نے پاکستان کی سیاست کو بھی بالکل آپ نے اس سے زیادہ داغدار کیا، ریاست سے زیادہ. پاکستان کی عدالت کو بھی آپ نے داغدار کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی کہنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ مجھے نہال ہاشمی کی بات کر رہے ہیں یا آپ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کی طرح لوگوں کی، ججز کی فیملیز کے، ان کے اوپر آپ کے سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اور وہ جو پوری ایک مینجڈ کیمپینز تھیں وہ نہیں چلائیں جس طرح سے آپ نے کی ہے. آپ نے تو آپ نے پاکستان کی سفارت برباد کی، آپ نے پاکستان کی معیشت برباد کی، 3.5 سال میں برباد کر دیا آپ نے. جی صداقت صاحب، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں 6 مہینے کے بعد بھی. جی ہم بالکل، ہمارا موقف اور کلیئر ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو این آر او دیا کیا پاکستان تباہ ہو گیا. ملک صاحب 6% کی گروتھ تھی اور 5.5% پچھلے سال تھی. سارے معاشی اشاریے بڑھ رہے تھے جب آپ کو یہ رجیم چینج ملا. اور آج پاکستان میں دہشت گردی عروج پہ ہے. پاکستان کی معیشت آج دیوالیہ اور کل دیوالیہ پہ ہے. مجھے بتائیں آپ کی کریڈٹ میں ہے کیا؟ پچھلے 9 مہینوں میں سیاستدانوں کو پکڑنا، کیسز بنانا، عمران خان پہ دہشت گردی، عمران خان پہ توہین مذہب، عمران خان پہ توہین عدالت، کبھی کیا اور آپ چلیں، آپ نے کر لیا، انتقام کر کے دیکھ لیا. ملک کو جو آپ نے تباہ کیا، آج ہر پاکستان کا ذی شعور آدمی پریشان ہے کہ نواز شریف تو باہر چلے جائیں گے، مریم باہر چلی جائیں گی، زرداری صاحب باہر چلے جائیں گے، آپ اور میں کہاں جائیں گے؟ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کے رجیم چینج کے بعد پاکستان کے لیے سوائے آپ کے 1100 ارب کے معافی کے ہم نے دہشت گردی ختم کر دی تھی. میں آپ کی اور اپنی بحث کا، آپ کا جو ادارے ہیں صداقت بھائی، میں آپ کی اور اپنی بحث کا جج فریا کو بناتا ہوں. وہ بتا دیں کہ 3.5 سال میں جو قید، بند، تکلیف، سیاسی انتقام آپ لوگوں نے لیا، ہم نے تو، ہمارا تو عشرے شیر، ہم نے ایک بندہ بتایا جو ہم نے آپ کا پکڑا نہیں، ہم نے آپ کا بتائے ہمارا، ہم نے تو میری بات سنیں نا فریا، دیکھیں 1 سیکنڈ، آپ پہلے فیصلہ کریں نا. آپ میری سنیں، مجھے ایک پی ٹی آئی کا ایک سیاسی قیدی بتائیں. ایک بتائیں. اعظم سواتی اگر گندی گالیاں ٹویٹر پہ لوگوں کو لکھیں گے تو بھگتیں گے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کس نے کہا؟ دیتی ہے تو عدالتیں لینے جائیں. تھوڑا سا پہلے آتے پروگرام میں ہم اس کو لمبا کر سکتے تھے. In the coming days, I request you both to come again. Take care of yourself. Allah Hafiz.